अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना है, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आज के इस बयान में हम इन हिम्मत वाले रसूलों में से एक बहुत ही प्यारे रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत, आपका मुख्तसर तारुफ, मुआजिज़ात व कमालात और दीगर मालूमाती नकात सुनेंगे। लिहाजा पूरा बयान तवज्जो के साथ सुनने की गुजारिश है। आइए सबसे पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ सुनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान है और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल से 400 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 700 साल बाद पैदा हुए। आपने 120 साल उम्र पाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम यूहानिस है और आप लावा बिन याकूब की नस्ल में से हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें ख्वाब या फरिश्ते के ज़रिए या इनके दिल में ये बात डालकर एहलाम फरमाया कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ। फिर जब तुझे इस पर खौफ हो कि पड़ोसी वाकिफ़ हो गए हैं, वो शिकायत करेंगे और फिरऔन इसको कत्ल करने के दर पे हो जाए, तो बेखौफ वो खतरा से मिस्र के दरियाए नील में डाल दे, और इसके गरक हो जाने और हलाक हो जाने का ख़तरा और इसकी जुदाई का गम ना कर। बेशक हम इसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। इस अरसे में न आप अलैहिस्सलाम रोते, न इनकी गोद में कोई हरकत करते, और न आप अलैहिस्सलाम की बहन के सिवा और किसी को आपकी पैदाइश की खबर थी। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिरऔन की तरफ से ख़तरा हुआ, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर, जो ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए बनाया गया था, रात के वक्त दरियाए नील में बहा दिया। क्या आप जानते हैं कि दरियाए नील में तैरता हुआ वो मुबारक संदूक जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, वो किस खुशकिस्मत हस्ती के हिस्से में आया? अल्लाह पाक के इस पाकीज़ा नबी अलैहिस्सलाम का प्यारा प्यारा नाम किस मोहतरम हस्ती ने रखा, और इस मुबारक नाम का मतलब क्या है? आइए सुनते हैं। हज़रत इमाम उलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद ख़ाज़िन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनके यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखने के लिए कहा गया, तो आपने फरमाया मैं इस बच्चे का नाम मूसा रखा। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी और दरख्तों के दरमियान पाए गए थे, और कुतबी ज़बान में पानी को मुँह और दरख्त को सा कहते हैं। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़िरौन की बीवी थी। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मलगूब होते हुए देखा, तो फ़ौरन इनके दिल में ईमान का नूर चमक उठा और वो ईमान ले आईं। जब फ़िरौन को ख़बर हुई, तो उस जालिम ने इन पर बड़े बड़े अज़ाब किए। बहुत ज़्यादा मारने के बाद 4 कीले गाड़ कर हज़रत आसिया के चारों हाथों पैरों में लोहे की कीलें ठोंक कर चारों कीलों में से इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थीं। इन्हें धूप की तपिश में डाल दिया और भारी पत्थर इनके सीने पर रखने का हुक्म दिया। जब पत्थर लाया गया, तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज़ की, ए रब्बे करीम, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। चुनांचा उन्हें जन्नत में सफ़ेद मोतियों से बना हुआ उनका घर दिखा दिया गया, और फिर अल्लाह पाक ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। जब उनके जिस्म पर पत्थर रखा गया, तो इनके जिस्म में रूह नहीं थी, लिहाजा उन्हें कुछ भी दर्द महसूस ना हुआ। इब्ने किसियान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, वो ज़िंदा ही उठाकर जन्नत में पहुंचा दी गई, बस वो जन्नत में खाती और पीती हैं। बयान करदा वाक़े से मालूम हुआ कि राह खुदा में तकलीफ़ें और आजमाइशें बर्दाश्त करना ये अल्लाह वालों का मामूल रहा है।
جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ پاک کی ایک نیک بندی کو ان کے بدبخت شوہر فرعون نے بہت زیادہ ستایا، لیکن قربان جائیے ان کی ہمت اور ان کے صبر، جذبے اور جوش ایمانی پر کہ دردناک تکلیفیں برداشت کر لیں، جان دینا بھی گوارا کر لیا، مگر ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے دی۔ لہٰذا جن اسلامی بہنوں بھائیوں کو ان کے گھر والے یا رشتہ دار سنتوں کو اپنانے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ستاتے اور مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں یا جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یوں ہی وہ اسلامی بہنیں اور بھائی جو پہلے کفر کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب اسلام کر چکے ہیں، جس کے سبب گھر والے یا رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، انہیں بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے راہ حق میں آنے والی آزمائشوں پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی شان و شوکت والے نبی تھے۔ قرآن کریم کی کئی پاروں اور آیت مقدسہ میں بڑے شاندار انداز کے ساتھ آپ کا ذکر خیر بیاں ہوا ہے۔ آپ کا نام مبارک قرآن کریم میں 136 بار ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ایک آسمانی کتاب توریت عطا کی گئی۔ آپ نے اللہ پاک سے کئی مرتبہ کلام کرنے کا شرف پایا، اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ رب کریم نے آپ کو طور پہاڑ پر بلا کر پہاڑ کی طرف رخ کروایا اور وہاں تجلی فرمائی۔ آپ کو رب کریم نے کئی معجزات بھی عطا فرمائے۔ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی فرمائی۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی۔ آپ بہت زیادہ سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی قبر میں نماز کی حالت میں ملاقاتہ فرمایا تھا۔ آپ نے معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کی سعادت پائی تھی۔ امت محمدیہ پر آپ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ معراج کی رات آپ کی بدولت 50 نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ آپ نے اپنا ایسا پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ آپ نے دریائے نیل پر اپنا عصا مارا تو اس میں 12 سڑکیں بن گئی تھی۔ آپ ہی کی بدولت بنی اسرائیل پر آسمان سے من و سلوہ اترا تھا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں۔ آپ کی نافرمانی کرنے کے سبب بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ آپ ہی کی مدد کو پکارتے تھے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا اور آپ کے بے عیب ہونے کی گواہی ایک پتھر سے دلوائی۔ چنانچہ کتاب عجائب القرآن غرائب القرآن میں لکھا ہے، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی ڈوری ہے اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ۔ اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ دوسرا معجزہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مار دو۔
رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات عطا فرمائے تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ آئیے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا یعنی کہ لاٹھی مبارکہ کے تعلق سے آپ کے 3 معجزات کے بارے میں سنتے ہیں۔ نمبر 1، فرعون نے جب حضرت موسیٰ کو شکست دینے کے لیے ایک میلہ لگوایا، اس میلے میں جہاں لاکھوں انسانوں کا معجمہ تھا، وہاں جادوگروں کا ہجوم بھی اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کو قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم سے وہ سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگے۔ پورا معجمہ خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر کرتب دکھا کر اپنی کامیابی کے غرور کے نشے میں گم ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا پاک کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا جو بہت بڑا اور نہایت خوفناک اسدہ بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنے شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں پیاس سے بے تاب ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیاس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو لاٹھی اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا۔ جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے لاٹھی دریا پر ماری تو فوراً ہی دریا میں سے 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریائی موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک بھی ایک معجزہ تھا۔ آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دیتے تو وہ اپنی اصلی حالت میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازوؤں سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو اپنی پچھلی حالت میں آ جاتا۔ بیان کردہ واقعات سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر بہت مہربان تھے۔ انہیں راہ خدا میں بہت ستایا گیا۔ اچھی صحبت کے بہت برکات ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو کئی نعمتیں ملی اور کئی مشکلیں ٹلی۔ اللہ پاک کے عطا سے اس کے نیک بندے بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے سنا کہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مصیبت آتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے فریاد کرتے تھے اور آپ ان کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے۔ جو بدبخت انسان اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے دشمنیاں مول لیتا ہے، ان کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتا ہے تو ذلت و رسوائی
ہر طرف سے اسے گھیر لیتی ہے اور وہ خدا پاک کے قہر و غضب کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں کا دل و جان سے ادب و احترام کرنے اور ان کے دامن کرم سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ یقیناً ہر انسان اسی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے ایک دن ضرور مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، مگر افسوس اس کے باوجود کئی لوگ اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور عذاب الہی کو بھلا کر کثیر و دنیاوی نعمتیں ملنے کے باوجود مسلسل دن رات گناہوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں عجیب و غریب خطرناک بیماریوں اور آفات کے بھرمار ہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پچھلی امتوں پر آنے والے عذابات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے شریر لوگوں کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، مگر افسوس اس کے باوجود انہوں نے اللہ پاک اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کھول کر نافرمانیاں کی، دن رات گناہوں میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے دردناک عذاب آتے رہے۔ آئیے ان پر آنے والے عذابات کے بارے میں سنتے اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ پاک کی نشانیاں پے در پہ آنے لگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب کریم، فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے لگ گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا، میری قوم اور بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ چنانچہ اللہ پاک نے طوفان بھیجا۔ ہوا یوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ کشتیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے۔ پانی ان کی گردنوں کے ہنسلیوں تک آ گیا اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبتیں دور ہو گئیں، زمین میں وہ ہریالی آئی جو پہلے کبھی نہیں تھی، کھیتیاں خوب ہوئی اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگا، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے 1 مہینہ تو عافیت سے گزارا۔ پھر اللہ پاک نے ٹڈیاں بھیجی جو کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکانات کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں، حتیٰ کہ کشتیوں کے گھروں میں بھر گئی، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اب کشتیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی ہفتے سے ہفتے تک کی ٹڈیاں کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گیا تھا انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد و وفا نہ کیا اور اپنے برے اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزارا، پھر اللہ پاک نے کمل بھیجے۔ اس میں مفسرین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں جوں، بعض کہتے ہیں ایک اور چھوٹا سا کیڑا۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا، جلد کو کاٹتا اور کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا۔ سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ گئے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت میں فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کو دور ہونے کے
دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر وعدہ خلافی کی اور پہلے سے زیادہ بدترین عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے مینڈک بھیجے۔ یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں چلا جاتا، ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزرا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں، نہروں، چشموں اور دریاؤں نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا، تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا، کشتی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لے، لیکن ہوائیوں کا جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، کشتی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورت کہنے لگی، تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے، مگر جب تک وہ پانی اسرائیل عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو وہ خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے بے چین ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی اور رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی نہ ملی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہو گئی، مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو اچھا رکھے اور جو ہو رہا ہے اس پر صبر اور شکر سے کام لیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر آپ خوشیاں منائیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اللہ کرے آج یہ یقین ہو جائے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے میرے لیے۔ آج اللہ سے عرض کرو، یا اللہ ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں۔ دل سے دعا مانگے جاؤ، اللہ مصیبتوں کو ٹالے گا۔ جو رب فرعون کی گود سے، ظالم کی گود سے حضرت موسیٰ کو واپس ماں کے پاس لا سکتا ہے، وہ میری مشکلیں بھی حل کر سکتا ہے، وہ میری پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ میرے پیارے ویورز، یہ ہے کلام اللہ، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ پڑھے تو دیکھے کتنا سیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم۔